नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, अपनी अमान में रखे, आमीन। आज हमारी सूरत बकरा जो है उसकी इब्तिदा है। सूरत बकरा की फजीलत में बहुत सी हदीस आई हैं और सूरत का नाम बकरा इसलिए रखा गया कि इसमें गाय का वाक़या है इस सूरत में, इसलिए इस सूरत का नाम बकरा रखा गया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बेशक शैतान इस घर से निकल जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, ये जहन में रखें बात। और फ़ायदा इसका ये है कि शैतान उस घर से निकल जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर किया करें। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जगमगाने वाली सूरतें यानी बकरा और आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि वो दोनों क़यामत वाले दिन इस तरह आएंगी गोया कि वो दो बादल हों या दो साहिबान या सफ़ बांधे हुए परिंदों की दो टुकड़ियाँ हों। वो अपने असाब यानी अपने पढ़ने वालों की तरफ के से वो हुज्जत पेश करेंगी। सूरह बकरा पढ़ा करो इसलिए कि इसका हासिल करना बरकत है, इसका छोड़ देना बायस हसरत। और ये ऐसी सूरत है कि जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सैयदना नवास बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन कुरान और अहले कुरान जो इस पर अमल करते थे इन्हें लाया जाएगा और सूरह बकरा और सूरत आले इमरान आगे आगे होंगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों की 3 मिसालें दी। मैं इन मिसालों को तब से कभी नहीं भूला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दो बादल हैं या दो स्याह साहिबान कि जिनके दरमियान खूब रोशनी हो रही है, या कतार बांधे हुए परिंदों की दो टुकड़ियाँ हों। ये दो सूरतें अपने असहाब यानी अपने पढ़ने वालों के लिए हुज्जत पेश करेंगी, यानी अपने असहाब के लिए अल्लाह से बख्शिश तलब करेंगी, यहाँ तक कि इन्हें बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी खुशखबरियाँ सुनकर आप सूरह बकरा को पढ़ना छोड़ेंगे। और अभी हमने सूरत फातिहा की इब्तिदा में हमने पढ़ा था हदीस में कि ये दो नूरों की जो बशारत दी गई थी, एक सूरत फतह थी, सूरत फातिहा, और दूसरी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात। और ये भी हमें पता चला था कि जब भी हम इनकी तिलावत करके कोई भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला उस चीज़ को ज़रूर अता कर देंगे। सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक कोहान होता है और कुरान का कोहान सूरह बकरा है। शैतान जब सूरह बकरा की आवाज़ सुनता है तो इस घर से निकल जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जा रही हो सके तो आप अपनी आवाज़ में तिलावत करें, और नहीं हो सकता तो आप कम से कम ये ज़रूर करें कि अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत को रोज़ाना लगाया करें और लाजिम कर लें, अपने ऊपर ख़ुद से ही लाजिम कर लें कि हमने रोज़ाना लाजमी हम तिलावत लगाएंगे सूरह बकरा की, क्योंकि शैतान उस घर से निकल जाता है। और जब शैतान निकल जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर तरह की आसानियाँ भी आपके और बरकतें जो हैं वो दाखिल करेंगे आपके घरों में इंशाअल्लाह। आज इब्तिदा है सूरह बकरा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम। बाद सूरतों के शुरू में जो हरूफ आए हैं इन्हें हरूफ मुक़त्तात कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। ये हरूफ सूरतों के शुरू में क्यों लाए गए हैं इसके मुतालिक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। और यह हरूफ भी कुरान मजीद का हिस्सा है। इनकी तिलावत पर भी वही सवाब मिलता है जो बाकी कुरान मजीद की तिलावत पर मिलता है। जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़े तो इसके लिए एक नेकी,
لکھی جاتی ہے اور ہر نیکی کا اجر اس کا 10 گنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ میں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ یہ لو کتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت کس کو ملے گی؟ جو پرہیزگار ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ قرآن کا پڑھنا اور سننا ان کو فائدہ دے گا، ان کو راستہ دکھائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہوں گے، جو گناہوں سے بچتے ہوں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس سے بھی بڑی بات کہ یہ ہدایت اس کو دے گی، یہ اس کے کام آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے۔ تو قرآن مجید کے آغاز میں نہایت جزم یعنی بڑے یقین سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس امر کی وضاحت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ملتی ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اور ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یعنی متقی وہ شخص ہے جو نہ صرف حرام چیزوں کو چھوڑ دے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کا حرام ہونا یقینی نہیں بلکہ مشکوک ہو۔ جب تک کہ کوئی چیز شک و شبہ والی چیزوں کو جب بھی کوئی شخص نہیں چھوڑتا، متقی نہیں کہلا سکتا، اور نہ وہ اپنا دین محفوظ رکھ کر نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ جو مشکوک چیزوں میں جا پڑا وہ اس پر چرواہے کی مثل ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چرائے، تو قریب ہے کہ وہ شاہی چراگاہ میں اپنے مویشی داخل کر دے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اسی لیے حکم یہ دے گیا کہ اگر ایک تو حرام چیز ہے اور ایک حلال چیز ہے، اس کے درمیان میں ہے شک والی چیز، اور جس چیز کے بارے میں آپ کے دل میں شک آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی چھوڑ دو، شک والی چیز کو بھی چھوڑ دو۔ اب دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آیات کے بارے میں، ہمیں رکعات کے بارے میں جو ہے وہ شبہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 یا 5 پڑھی ہیں یا 4 یا پھر 2 پڑھی ہیں یا 3، تو یہ خیال اور یہ رد کرنے کے لیے دل کی بے چینی کو، تو اس کے لیے کیا کرو، 2 سجدے سہو کے کر لو۔ اس سے کیا ہو جائے گا کہ اس سے ہمارے وہ جو دل کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ جب ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو وہ اس کی معافی کے طور پر کہ جو غلطی ہم سے ہو گئی۔ تو یہ ہے اپنا شک دور کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے دل میں شک آ گیا کہ ہماری رکعات پوری تھی یا زیادہ تھی یا کم تھی، تو اس کا بہترین حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو متقین کی جو پہچان ہے، جو متقین کی جو صفات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ زینہ وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیبی غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ متقین کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں، یہ صفات ہیں، ان کو ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ لازم اپنے اندر لائیں گے تو ہی ہم متقی بن سکیں گے۔ سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے ایمان بالغیب،
اور اس سے مراد ایسی چیزوں پر ایمان ہے کہ جو پوشیدہ یعنی نظروں سے جو اوجھل ہیں، جیسے کہ جنت اور دوزخ، اور اس کے علاوہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور یوم آخر یعنی قیامت اور اچھی یا بری تقدیر، یہ سب یہ بن دیکھے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کیونکہ ابو محریز رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، تو انہوں نے کہا ہاں، میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ ہم ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہم ہیں کہ ہم بہتر اس طرح سے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ پھر متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ ہیں سب سے پہلے اپنی نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے میں یہ ہے، ایک پڑھی ہے، دو پڑھی ہیں، تین نہیں پڑھی، تین پڑھی ہیں، دو نہیں پڑھی، چار پڑھی ہیں، ایک نہیں پڑھی، یا ایک پڑھی ہے، چار نہیں پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنے والے، یعنی نماز پڑھی اور پوری نہیں پڑھی، یا اس کو مسنون طریقے پر نہیں پڑھا، یا ہم نے اس کو ٹائم پہ نہیں پڑھا۔ اور ایک ہے نماز قائم کرنا، آپ جہاں پر بھی ماشاءاللہ 700 مرتبہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن میں، جو حکم آ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، قائم کرو، اور ہر جگہ پر آپ یہی پائیں گے کہ نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب ہے ہمیشگی اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، اور اس کو اس کے ٹائم پر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اور اس کو ہم اس کے مسنون طریقے پر، جیسا کہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس کا معنی ہے نماز قائم کرنے کے کہ مسنون طریقے پر ہو، اس اپنے ٹائم پر ہو، اور ہمیشہ پڑھی جائے، اور پورے خشوع اور خضوع سے اور حضور قلب کے ساتھ۔ تو یہ اللہ سے محبت اور اس پر سچے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے سے مانتا ہے اور کون نہیں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پر دوام بھی نہایت لازم ہے، یعنی ہمیشگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نماز ہم نے شروع کی ہے تو اس پر ہمیشگی اختیار کریں، یعنی ہمیشہ اس کو ہم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو دوسری صفت آ رہی ہے، تیسری نشانی آ رہی ہے متقین کی، کیونکہ یہ فائدہ قرآن ہمیں تب دے گا جب ہم یہ والی صفات اپنے اندر جو ہیں وہ پیدا کریں گے۔ اب یہ جو تیسری صفت آ رہی ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے وہ بدنی اور قولی عبادت کی، اب یہ مالی عبادت ہے، کیونکہ اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اپنا مال خرچ کرنا اور مال کی محبت کے ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی اصل ایمان ہے، اور ایمان تب ہی مکمل ہوگا کہ جب ہم اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور یہ جو رزق کی بات آئی ہے، رزق میں آپ دیکھتے ہیں کہ مال بھی آ جاتا ہے، اس میں علم بھی آ جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر جو آپ کے اندر موجود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس میں سے بھی آپ دوسروں پر خرچ کریں۔ کوئی ہنر آ گیا، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ دوسروں کو سکھا کر ان کے لیے بھی بہتری ان کی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حکمت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، تو اس میں سے
دوسروں کے بھی وہ ان پر بھی خرچ کریں، جیسا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اسے بہترین نعم البدل عطا کر، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روک لینے والے کا مال طلب فرما۔ تو دیکھیے کہ ہم کن میں شامل ہیں، کیا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور رزق دی، وہ آپ کا ہنر ہے، وہ آپ کی طاقت ہے، وہ آپ کا علم ہے، اور وہ آپ کا مال ہے۔ کسی چیز میں سے بھی آپ خرچ کرتے ہیں دوسروں کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ واللہ زینہ، اور وہ لوگ جو انہوں جو ایمان رکھتے ہیں بما اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا ہے الیہ کا آپ کی طرف یعنی قرآن، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا ہے من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرات اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی چوتھی صفت ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ البتہ اب عمل صرف اسی پر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے، یعنی باقی سب منسوخ ہو چکی، اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، سو یہ ہمیشہ با حفاظت رہا ہے اور رہے گا، جبکہ کہ دیگر کتب آج اصلی حالت میں موجود نہیں۔ جیسے پہلی جو کتابیں ہیں ان میں رد و بدل کر دیا گیا پہلی قوموں نے، اور یہ قرآن جو ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، تو عمل جو ہے وہ ہم قرآن کے مطابق کریں گے، مگر یہ جو ہے کہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، ہم ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہم پہلے انبیاء پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ ہم قرآن پر کریں گے، اور جو پیروی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ تو اس لیے ہم مسلم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ اور مسلم، آپ کو معلوم ہے مسلم کے معنی کیا ہیں؟ فرما بردار، تابعہ دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی پیاری مثال بیان کی کہ ایک ایسا اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اور اس کا مالک جدھر چاہے اس کو موڑ لے اور وہ اونٹ اس طرف مڑ جائے۔ یعنی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں جس طرف ہمیں موڑا، ہم اس کو اسی طرح سے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ جو اسے پسند ہے، اور اس کے مطابق کریں کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام ہمیں کر کر بتایا اور دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں، متقین لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ